अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम में हम पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हुए दफाई मायदे के पाकिस्तान और सऊदी अरब और दुनिया भर में असरात के हवाले से बात करेंगे। इस तरह हमारा एक मौजू तिराह में पाकिस्तानियों के ऊपर एक मरतबा फिर से बमबारी हुई है। इस बमबारी के पीछे कौन था, इसके ऊपर भी तफसील से बात करेंगे। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान हुए दफाई मायदे के हवाले से आपके साथ बहुत सी चीज़ें पहले भी शेयर की और बुनियादी तौर पर खुलासा उन बातों का जो मैं अब तक शेयर कर चुका हूं वो ये है कि ये एक इंतहाई अहम मुआहिदा है, इसलिए कि इन दो फरीकों में से जो सऊदी अरब है वो बहुत अहम मुल्क है और सऊदी अरब की बतौर एक मुस्लिम जो लोग हैं दुनिया भर में फैले हुए मुसलमान, उनके लिए एक अलामती एक हैसियत के तौर पे पहचाना जाता है सऊदी अरब को। और जब सऊदी अरब किसी भी मुल्क के साथ ये मुआहिदा अगर करे कि उसके ऊपर हमला एक दूसरे के ऊपर हमला होगा और दूसरे के ऊपर हमला सऊदी अरब के ऊपर हमला होगा, तो ये लैंग्वेज इन इटसेल्फ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अहम है और यकीनी तौर पे इसकी एक अहमियत इस हवाले से है। एक तो ये हमने पॉइंट आपके सामने रखा। दूसरा पॉइंट आपके सामने ये रखा कि बाद लोग जो इसको प्रैक्टिकल मीनिंग्स में ले रहे हैं कि वाकयातन कोई ऐसी चीज़ हो गई है कि अब दोनों मुल्क इकट्ठे मिलकर लड़ेंगे, तो उसमें पहली बात तो आपके सामने सिर्फ दो बातें थी कि पाकिस्तान के हवाले से क्या होगा, सऊदी अरब के हवाले से क्या होगा। तो पाकिस्तान के हवाले से आपको बताया कि पाकिस्तान का तो मामला ज़्यादा इंडिया के साथ ही तारीखी तौर पे हिस्टोरिकली रहा है या आजकल अफगानिस्तान के हवाले से है। तो इन दोनों हवालों से, अफगानिस्तान के हवाले से तो अभी बात मैंने नहीं की, ना ही अब करते हैं। भारत के हवाले से ये है कि भारत के साथ सऊदी अरब के हिस्टोरिकली बहुत क्लोज टाइज हैं, एक बिजनेस रिलेशनशिप है आपस में जो कि बहुत ही मैसिव है। और इस तरह से जो एक विद द पैसेज ऑफ टाइम, मतलब डेकेड्स के अंदर एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हुआ हो, वो यकदम ख़त्म नहीं हुआ करता। और इस चीज़ का मैंने अर्ज़ किया आपके सामने कि कोई इम्कान नहीं है कि अगर कभी भारत और पाकिस्तान के दरमियान कोई भी जो है सूरत हाल ख़राब हो, जंग की सूरत हाल फ़र्ज़ करें बने, तो सऊदी अरब किसी भी हवाले से पाकिस्तान का साथ दे। प्रैक्टिकली तो वो साथ देगा ही नहीं, उसका तो सवाल आप सब लोग भी समझते होंगे कि नहीं है। बात होता है पीछे रहकर कोई सपोर्ट फ्राहम करना, अखलाकी तौर पे सपोर्ट करना। मैं आपको जिम्मेदारी से ये बता रहा हूँ, अपनी राय आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि ऐसी सूरत ना तो माजी में कभी आई कि सऊदी अरब ने खुल के इस तरह से पाकिस्तान और भारत की कन्फ्लिक्ट के दरमियान साइड ली हो, और ना ही सऊदी अरब आइंदा कभी लेगा। ये वो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं जिनको हम पसे पुष्ट डालकर जब आगे चलते हैं तो हम ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए तज्ज़िया नहीं कर सकते, अपनी एक सोच नहीं बना सकते। उल्टा हम गलत लाइन पे सोचते सोचते जज्बातियत के सहारे तैरते या उड़ते हुए एक अजीबोगरीब मलगूबा सा अपने ख्यालात का बना लेते हैं और बिल्कुल आप कह लें कि एक डंप सी मेंटालिटी के साथ हम आगे चल रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमें और हमारे मुल्क को, हमारे निज़ाम को नुकसान होता है। दूसरी सूरत ये कि सऊदी अरब के ऊपर कोई हमला करे तो पाकिस्तान क्या करेगा। पाकिस्तान के अंदर तो बाकायदा कैंपेन चलाई ISPR के करीब लोगों ने कि अब इसराइल को जवाब मिल गया। ISPR ने खुद से कुछ नहीं कहा, वही जो शरारत होती है लोगों को बेवकूफ़ बनाने की, मैं उसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ। तो इसराइल के हवाले से मैंने भी अर्ज़ किया और बहुत से सीनियर लोगों ने ये अर्ज़ किया कि सऊदी अरब और इसराइल का तो कभी भी कोई कन्फ्लिक्ट रहा भी नहीं और है भी नहीं, और दोनों एक ही पॉलिसी रखते हैं रीजन के अंदर। अरबों की, ओवरऑल अरबों की एक इसराइल के साथ एक तनाज़ा है या एक इख्तलाफ है। उस सारे तनाज़े में सबसे सॉफ्ट टूवर्ड्स इसराइल सऊदी अरब की जो रॉयल फैमिली है ये है। सिर्फ वो जो मुसलमानों के रिप्रेजेंटेटिव होने का उनको एक पगड़ी मिली हुई है, सिर्फ उसका थोड़ा सा मान रखते हुए वो इसराइल को तस्लीम नहीं कर रहे, अगरचा वो इसराइल के साथ बाकी बहुत से लोगों, बहुत से मुल्कों की निस्बत ज़्यादा क्लोज हैं। और अब जो अब्राहम अकॉर्ड के हवाले से पिछले 7-8 साल से ये डेवलपमेंट्स चल रही हैं, इसको देखते हुए तो यकीनी तौर पे सऊदी अरब जो है वो तस्लीम करने की राह पर भी चल रहा है। और अगर ये जो हमला हुआ अक्टूबर 2023 में ये ना हुआ होता और उसके बाद जो इसराइल ने जुल्म की तमाम हदें पार की गजा में, अगर वो ना हुई होती तो शायद सऊदी अरब अब तक तस्लीम कर चुका होता। लेकिन आज के दिन भी सऊदी अरब का जो सफ़र है, जो मामला आगे की तरफ चल रहे हैं,
ہیں وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے ہیں. تو یہ میں نے گزارشات اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے رکھی کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اسرائیل کی کوئی معاملہ سعودی عرب کے ساتھ خراب ہو. اس کا تو کوئی امکان نہیں. پوری دنیا میں ویسے بھی جتنے بھی ورلڈ پاورز ہیں وہ چاہے بعض انتہا پسندانہ سوچ رکھنے والے لوگ بھی بعض ملکوں میں، بعض طاقتور ملکوں میں سامنے آ جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ سعودی عرب کو ہمیشہ ایک تھوڑا سا ایک اسٹیم کے مقام پہ رکھتے ہیں، صرف اس لیے کہ وہ ایک اگر سعودی عرب کے خلاف آپ کوئی چیز کرتے ہیں تو اٹ مینس کہ آپ پوری دنیا میں بیٹھے ہوئے جو مسلمان ہیں ان کے جذبات کو آپ جو اشتعال پہنچا رہے ہیں. مطلب آپ ٹرمپ جیسے بندے کو دیکھیں کہ جو پریزیڈنٹ ہیں اور بڑا ہارڈ کور لائن لیتے ہیں اپنے وائٹ سپریمیسی کے حوالے سے، اور جو بھی امیگرینٹس ہیں ان کے خلاف اسپیشلی آپ کو معلوم ہے جو بھی واقعات پچھلے دنوں میں ہوئے، تو وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ مین بندے تھے کہ جب محمد بن سلمان پہ واشنگٹن پوسٹ کے صحافی جمال خوشک جی کے قتل کا الزام لگا، جو کہ بعد میں ثابت بھی ہوا، خود CIA کی رپورٹ سے بھی ثابت ہوا، تو سب سے بندہ جو اسٹرانگلی کھڑا ہوا تھا محمد بن سلمان کے ساتھ پوری دنیا میں پورے قوت اور پوری طاقت کے ساتھ وہ ڈونلڈ ٹرمپ تھے. تو اس کے باوجود آپ کے ان کے نظریات یا سوچ دیکھتے ہیں تو اوور آل دنیا کے ممالک میں، اہم ممالک کے اندر بھی سعودی عرب کو جو بھی ریجنل کسی بھی حوالے سے کوئی پالیسی ہو امریکہ کی یا برطانیہ کی یا کسی اور کی، وہ سعودی عرب کو کبھی بھی ہٹ نہیں کرتے، وہ سعودی عرب کو تنگ کرنے کی کوشش نہیں کرتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس سے ایک اوور آل قیاس پھیلے گا. تو وہ سعودی عرب کا ایک ڈیفنس کے حوالے سے وہ تو ہے ہی نہیں، اسرائیل کے حوالے سے بالکل ہی نہیں ہے. اور ایک آخری بات میں نے یہ رکھی تھی کہ اگر ایزیوم کر لیں کہ کبھی اسرائیل کے ساتھ ہوگا تو پاکستانی ملٹری جو ہے وہ اسرائیلی ڈیفنس فورسز کے اتنی قریب ہے کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ اسرائیل کی ڈیفنس فورسز کے خلاف جائیں. یہ وہ حقائق ہے جن کو ہم اگنور کرتے ہیں اس لیے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچاتے ہیں. اس میں اب چند مزید باتیں میں نے دیکھی جو کہ سوشل میڈیا پہ پھیلائی گئی جو کہ غلط ہے. میں آپ کے سامنے وہ بھی رکھتا ہوں، آپ اس سے ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں، اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں. یقینی طور پہ میری رائے کسی حوالے سے غلط ہو سکتی ہے، لیکن میں حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا. حقائق پہ آپ مجھے ضرور چیلنج کریں. حرمین کی حفاظت کی بات کی گئی کہ وہ پاکستان کو مل جائے گی یا مل گئی ہے، کوئی ایسی بات. حرمین کی حفاظت امریکہ کے پاس ہے، یہ ایک فیکٹ ہے. اس بات کو بھی بعض لوگ بڑی جذباتی انداز میں لیتے ہیں کہ تانوں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ تے دو شہراں دے وچ داخل بھی نہیں ہو سکتے جن کے دل میں ایمان نہ ہو. حالانکہ یہ بات بالکل ایک مختلف تناظر میں ہے. کسی بھی جگہ کی حفاظت کے حوالے سے جو چیز وہ یہ نہیں ہوتا کہ فزیکل سیکیورٹی کیا ہے. آج کی اس دنیا میں اگر دو ممالک کا آپس میں جھگڑا ہے، جس طرح سعودی عرب کا فرض کریں یمن سے معاملہ چل رہا ہے یا کسی اور ملک سے فرض کریں ان کا پرابلم ہے، تو کیا وہ نیچے آ کے کوئی گولیاں، پستول والی گولیاں آ کے چلائیں گے آ کے اگر حملہ کرنا ہے؟ میں ایزیوم کر کے بات کر رہا ہوں صرف اپنا پوائنٹ پہنچانے کے لیے. صاف ظاہر ہے کہ ایریل وارفیئر ہوتا ہے اور جو فضائی سیکیورٹی جتنی بھی ہے اس پورے ریجن، اس پورے علاقے کی سعودی عرب کے حوالے سے زمین کے اوپر جو لوگ بھی ہیں جو سیکیورٹی گارڈز کی صورت میں یا باقی جن کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے وہ بالکل الگ بات ہو رہی ہے. اصل سیکیورٹی تو وہ ہے جو آپ کی پوری فضاؤں کو سیکیورٹی دے رہا ہے. تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ 25 سال ہو گئے یہ معاملہ چل رہا ہے، بیچ میں کچھ گیپ آیا، کم ہوا، لیکن 2019 سے آنورڈ پھر ساری کی ساری سیکیورٹی امریکنز کے پاس ہے اور یہ امریکنز کے پاس ہی رہے گی. دیکھیں اب ہو سکتا ہے یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ جھوٹ ہو، غلط ہو، میں امریکی ایجنٹ ہوں، میں CIA ایجنٹ ہوں، میں کوئی را کا ایجنٹ ہوں، آپ کو بے وقوف بنا رہا ہوں. آپ خود سے بھی کوشش کر کے ذرا دیکھ لیں کہ میں درست بات کر رہا ہوں یا غلط بات کر رہا ہوں. اور اگر میں درست بات کر رہا ہوں تو پھر ان لوگوں کے چہروں کو پہچاننے کی کوشش کریں جو آپ کو بتا رہے ہیں کہ حرمین کی حفاظت کی ذمہ داری پاکستان کو مل گئی ہے. یہ بات فیکچولی انکریکٹ ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ فیکٹ ہے، اس میں رائے نہیں آپ کو دے رہا. اور یہ سیکیورٹی ان دا ڈیز ٹو کم بھی امریکہ کے پاس ہی رہے گی. اگر آپ کو بات ناپسند آ رہی ہے تو یقینی طور پہ یہ آپ کا حق بنتا ہے، آپ ناپسند کریں، لیکن فیکٹس کو بھی دیکھیں. فیکٹس کو جب ہم نہیں دیکھتے تو ہم پریشان ہوتے ہیں. اس کے اوپر میں اگین مطلب میں کسی بھی شخص کے حوالے سے کوئی پازیٹیو بات ہو وہ بھی ضرور کرتا ہوں، کسی سے مجھے کوئی اختلاف ہو تو اس کا بھی اظہار کرتا ہوں. مجھے اس حوالے سے بھی افسوس یہ ہے کہ جو میں نے ایک ریشنل، ایک زمینی حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے تجزیہ دیکھا، اوورال بہت سی باتیں لکھی جناب حسین حقانی صاحب نے، لیکن یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ والی بات جو ہے کہ پاکستان اپنے قیام سے اب تک سلامتی، اقتصادی ترقی اور سیاسی استحکام میں توازن کی تلاش میں ہے. یہ توازن اندرونی عوامل سے آئے گا، بین الاقوامی اسباب سے نہیں. 1954 میں امریکہ سے دفاعی معاہدہ
کیا گیا اور یہ سمجھا گیا کہ سلامتی کا مسئلہ حل ہو گیا، لیکن 2 جنگوں نے ثابت کیا کہ ایسا نہیں ہے اور ایسا ہوتا بھی نہیں۔ یہ مطلب جو چند لوگوں نے کوئی ریشنل کومنٹس کیے ساری صورتحال کے اوپر، ان میں سے ایک یہ کومنٹ تھا جو مجھے جناب حسین حقانی کا نظر آیا۔ ادروائز سب نے جذباتیت کی رو میں اس کو لپیٹنے کی کوشش کی۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بات کے شروع میں کہہ دیا، بعد میں بھی کہا، آج بھی کہا کہ یہ کہنا کہ معاہدے کی اہمیت نہیں، بالکل بیوقوفوں والی بات ہے۔ اس کی ایک اسٹریٹجیکل، ایک خبروں کی حد تک اور ایک امپورٹنس بڑھ جانے کی حد تک بالکل اہمیت ہے، لیکن پریکٹیکلی بھی ہمیں سوچنا ہے کہ کیا ایسا ہو تو ایسا ہوگا، کیا ہمیں کوئی ویپن دے دیے جائیں گے، اسلحہ دے دیا جائے گا کسی سے لڑنے کے لیے، یا ہمیں لڑنا بھی چاہیے کسی سے یا نہیں، وہ خیر الگ طرف بات جاتی ہے، ایک ڈیفرنٹ ڈیبیٹ ہے۔ سعودی عرب کی ہم کہاں کہاں حمایت کیا کر سکتے ہیں؟ صرف یہ جو بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو ایک سابق پروگرام میں عرض کیا تھا کہ کچھ لوگ یہ بھی تاثر دینے کی کوشش کی اسرائیل والی، تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ تو ساری ڈیولپمنٹ جو بھی ہو رہی ہیں، یقینی طور پہ اس میں امریکہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں پہ آن بورڈ ہے، اور یقینی طور پہ اسرائیل کی اس کے اندر کوئی بھی مخالفت نہیں ہے۔ اگر اسرائیل کی مخالفت ہو تو وہ آپ کو اب تک کلیئرلی نظر آ چکی ہوتی۔ جو بھی ڈیولپمنٹ اس خطے میں ہو رہی ہیں، یہ وہی ابراہم اکارڈ کے تناظر میں جو ڈیولپمنٹس ٹرمپ ایڈمنسٹریشن، سابق ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے سٹارٹ کی تھیں، اور جو بات اور معاملات آگے کی طرف چلے، جس کے تحت آپ نے دیکھا کہ یو اے ای تک نے اسرائیل کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ بنائے۔ یو اے ای سے مراد، اگر آپ تھوڑا سا بھی انٹرنیشنل پولیٹکس یا اس گلف کی ریجنل پولیٹکس کو سمجھتے ہیں، تو یو اے ای سے مراد ہی سعودی عرب ہے نا بھائی۔ کم از کم اتنی تو ہمیں سوچ سمجھ یا اویئرنیس ہونی چاہیے نا۔ تو وہ ایک ٹوکن کے طور پہ انہوں نے سعودی عرب کے ساتھ یو اے ای کے ذریعے تسلیم کیا۔ جب باقی معاملات آگے چلیں گے تو صاف ظاہر ہے سعودی عرب بھی کرے گا۔ تو جو بھی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس حوالے سے، یہ اسرائیل کی مکمل اس میں مطلب ہے کہ آپ کہہ لیں، آپ اس کو اگر محتاط ترین لفظ بھی استعمال کریں تو ان کی نوڈ جو ہے وہ شامل ہے، اس کے بغیر نہیں ہو رہی۔ اور صاف ظاہر ہے کہ اس میں جو پاکستانیوں کی خواہش تھی اس حوالے سے، ایک اہم پلیئر کے طور پہ اپنی فورسز کی اسٹرینتھ کی وجہ سے پاکستان ہے، ان کو ایک رول دیا گیا ہے، اور اس سے زیادہ بڑھ کے بھی کچھ نہیں، اس سے کم بھی کچھ نہیں۔ اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں، آپ چاہے بہت ہی پریکٹسنگ زبردست قسم کے مسلمان ہیں، چاہے آپ نام کے مسلمان ہیں، یہ الگ معاملہ ہے، یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے، لیکن ایک چیز ایسی ہے کہ جس کو اگر آپ کنسیڈر نہیں کرتے، نہیں سمجھتے، تو آپ انتہائی بے وقوف ہیں۔ اور وہ بات یہ ہے کہ اگر آپ کبھی بھی اپنے ذہن میں یہ سوچتے ہیں، یا آپ کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ پاکستان کی فوج، پاکستانی عوام کی بات نہیں کر رہا، حکومت کی بات نہیں، مطلب فوج قابض ہوتی ہے تو وہ حکومت انہی کے کنٹرول میں ہی ہوتی ہے، لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی فوج، سعودی عرب کی رائل فیملی، یا ترکی کے اندر رجب طیب اردگان کی حکومت کبھی بھی کسی بھی حوالے سے اسرائیل کے خلاف جا سکتی ہے یا سوچ بھی سکتی ہے، سوائے لفاظی کے، سوائے انڈائریکٹ کوئی باتیں کرنے کے، کوئی ڈائریکٹ بات بھی کبھی نہیں کریں گے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جا سکتے ہیں تو آپ بے وقوفوں کی جنت میں رہتے رہے ہیں آج تک، اور آپ اپنی زندگی جہالت پہ گزارنے پر آمادہ ہیں۔ اپنا ذہن کھولیے، اپنی سوچ کو مزید وسعت دیجئے، ایک شخص کی بات کو نہ سنیں، خود سے پڑھیں، دیکھیں، کوشش کریں، انڈیپینڈنٹ امپارشل لوگوں کو دیکھیں، پڑھیں، تحقیق کریں، ماضی کو دیکھیں، تاریخ کو دیکھیں، اور پھر آگے چلیں۔ جذباتیت کا صرف مجھے واحد پرابلم جذباتیت کا ہے، الٹا میرے جیسے لوگوں کا دیا یہ فلاں بات جو ہے نا یہ فلاں کے خلاف ہے اس لیے کر رہا ہے، یا یہ جذباتیت اس لیے کر رہا ہے۔ خدا را کوشش کریں سمجھنے کی، پڑھنے کی، دیکھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، اور اس ماحول سے باہر رکھیں۔ ہاں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان اکٹھے ہوں، ان کی ایک فوج ہو، پاکستان کا مین رول ہو، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں، واللہ اعتراض نہیں، یہ خیال رکھنا بھی آپ کا حق ہے، اور ایسا ہو تو یہ بھی اچھا ہے یقینی طور پہ۔ میں صرف فیکٹ بتا رہا ہوں کہ آپ کو بیوقوف بنایا جاتا ہے اور آپ بن جاتے ہیں، نہ بیوقوف بنا کریں۔ وادی تیرہ میں وہاں پہ حملہ ہوا ہے اور پاکستان ایئر فورس کے طیاروں کے ذریعے بمباری کروائی گئی ہے۔ یقیناً پاکستان ایئر فورس اس کی ذمہ دار نہیں، پاکستان ایئر فورس نے بمباری کی ضرور ہے، لیکن انہوں نے ایک حکم کے تحت کی ہے، اور وہ حکم پاکستان آرمی کی طرف سے تھا۔ اب یہ جو بمباری ہوئی ہے
اس میں درجنوں لوگ مارے گئے ہیں. بہت ہی ہولناک، بہت ہی خوفناک واقعہ. صاف ظاہر ہے کہ پشتون پاپولیشن مسلسل بمباری حملوں کا شکار ہے. ایک طرف پاکستان کی فوج کے پیدا کیے گئے وہ دہشت گرد گروپ ہیں جن کو ہم نے ماضی میں اپنی اسٹریٹجیکل ڈیپتھ کو بڑھانے کے لیے استعمال پیدا کیا، پھر ان کو نورش کیا، اپ برنگ کیا، ان کو پال پوس کے بدماش بنوایا علاقے کا، ان سے مختلف طرح سے استعمال کیا. پاک فوج نے، آرمی نے، آئی ایس آئی نے اپنے کریٹکس کو ان کے ذریعے مروایا، ختم کیا، حملے کروائے، سب کچھ ہوا. اب وہ لوگ بعض اوقات ان کے بعض گروہ فوج کے خلاف ان کے خلاف ہو جاتے ہیں. فوج کے ہوتا کیا ہے کہ بنیادی طور پہ وہی لوگ جو ہیں وہ لوکل پاپولیشن کے لیے بھی عذاب بنے ہوئے ہیں. اب لوگ نہ رہنے کے نہ کہیں جانے کے اپنا علاقہ، اپنا گھر، اپنا وطن بھی نہیں چھوڑ سکتے. ایک طرف ان کو طالبان مارتے ہیں، فوج کے پیدا کیے ہوئے طالبان، جو جن میں سے چند گروہ بعض اوقات فوج سے بالکل ناراض بھی ہو جاتے ہیں، یہ بات فیکٹ ہے اپنی جگہ پہ، اور دوسری طرف ان کو فوج مارتی ہے. اب بھی جو حملہ ہوا یہ کہا گیا کہ جی یہاں پہ کوئی فیکٹری تھی جہاں پہ کوئی اسلحہ بنتا تھا. ارے بھائی فیکٹری تھی، آپ تو خود کہتے ہیں پورا علاقہ ہمارے کنٹرول میں ہے، کوئی انسرجنسی نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، تو آپ جاتے وہاں پہ ریڈ کرتی پولیس نہیں ریڈ کرتی، پولیس نااہل ہے آپ کے مطابق، فوج کے مطابق، تو آپ خود جاتے وہاں پہ ریڈ کرتے، فیکٹری کو سیز کرتے اور جو بھی لوگ ہیں ان کو پکڑتے دہشت گرد اور ان کو سزا دیتے، جو بھی سزا دیتے. دہشت گرد کی سزا کے اوپر کیا کبھی میرے جیسا شخص یا وہ لوگ جو پاکستان کو آگے لے جانے کی بات کرتے ہیں اور آئین اور قانون کی سربلندی کی بات کرتے ہیں، کبھی وہ کسی دہشت گرد کے حق میں بات کر سکتے ہیں؟ کیا یہ پشتون جو مسلسل دہشت گردی کا شکار ہیں یہ کبھی کسی دہشت گرد کے حق میں بات کر سکتے ہیں؟ کیا پشتون تحفظ موومنٹ جن لوگوں نے بنائی، جو اس کے قائدین ہیں، کیا منظور پشتین ہو، علی وزیر ہوں جو مسلسل آپ کی جیلیں بھگت رہے ہیں، کیا محسن داوڑ ہوں، کیا یہ لوگ دہشت گردوں کے حامی ہیں؟ کیا یہ دہشت گردوں کے ساتھی ہیں؟ کیا یہ دہشت گردی کو سپورٹ کرتے ہیں؟ وہ لوگ جنہوں نے ہمیشہ دہشت گردی کے خلاف آواز اٹھائی، دہشت گردی کے خلاف جنگ کی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شعور دیا اس پشتون پاپولیشن کو، جس میں واقعتاً کسی حد تک بعض اوقات ریاست کی سپورٹ کی وجہ سے وہاں پہ زہر پھیلایا گیا تھا انتہا پسندی کا. انہوں نے ان لوگوں کو حق اور سچ کا درس دیا، ان کا شعور بلند کیا، ان کو بتایا کہ کس طریقے سے آپ نے اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہونا ہے، کس طریقے سے طالبان کے خلاف کھڑا ہونا ہے. اور جب آپ نے طالبان کو بسانے کا عمل کیا تو یہی محسن داوڑ، یہی علی وزیر، یہی پی ٹی ایم کی قیادت جو ہے یہ کہتی تھی کہ یہ آپ نہ کریں، یہ آپ لوگوں کو نہ لا کے بسائیں. آپ نے ان لوگوں کو زور زبردستی بسایا، ان سب لوگوں کو غدار کہا، ہم جیسے صحافیوں کو غدار کہا. اس وقت آپ کو ہوش نہیں آئی، اب آپ کو افغانستان بھی جو ہے وہ دشمن لگ رہا ہے. آپ کی پھیلائی ہوئی آگ ہے نا. اور اب اس فیکٹری کے اندر ہم اس چیز کو چیلنج ہی نہیں کرتے کہ آپ کا جو آپ نے بیانیہ دیا صحافیوں کے ذریعے کہ جی یہاں پہ فیکٹریاں تھیں، اس بات کو ہم چیلنج ہی نہیں کرتے. آپ درست کہہ رہے ہیں، یہاں پہ فیکٹریاں ہوں گی، یہاں پہ دہشت گرد یہ کام کر رہے ہوں گے، تو آپ ریڈ کیوں نہیں کر سکے وہاں پہ؟ کیا ایسا مسئلہ تھا کہ آپ جا کے ان کو پکڑ کے ختم کر دیتے، ایلیمنیٹ کر؟ جو بھی شخص اس طرح کی کارروائی میں ملوث ہے تو ایلیمنیٹ ہونا چاہیے نا. آپ بمباری کر رہے ہیں شہریوں کے اوپر، جانتے ہوئے کہ جو بھی آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں اس کے آس پاس سب سویلین پاپولیشن ہے، اور آپ دعویٰ کروا رہے ہیں، جھوٹا دعویٰ کروا رہے ہیں کہ 14 دہشت گرد مارے گئے. شرم آنی چاہیے آپ کو. کوئی دہشت گرد بھی مارے جانے والوں میں سے نہیں تھا. آپ مسلسل ہٹ کر رہے ہیں پشتون پاپولیشن کو. آپ کا ڈی جی آئی ایس پی آر وہاں پہ جا کے اسکولوں کالجوں میں زبردستی پروگرام انعقاد کرتا ہے. کوئی بچہ اٹھ کے سوال پوچھے اپنے ریسورسز کے اوپر اپنے حق کے حوالے سے، آپ کا ڈی جی آئی ایس پی آر کہتا ہے کہ یہ جو ریسورسز ہیں یا یہ جو قدرتی وسائل ہے یہ کوئی اپنی ماں کے جہیز میں لے کے نہیں آیا ہوا. یہ زبان ہے آپ کی پشتونوں کے خلاف. میرے جیسے لوگوں نے ہمیشہ یہ نقطہ اٹھایا ہے کہ کسی بھی موضوع پہ کسی کا کوئی بھی رائے ہو سکتی ہے، لیکن یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ پاکستان جو ہے وہ مختلف زبان بولنے والے لوگوں، مختلف قومیتوں کا ایک گلدستہ ہے. اس کے اندر بلوچ لوگ بھی شامل ہیں، اس کے اندر سرائکی بھی شامل ہیں، اس کے اندر پشتون بھی شامل ہیں، اس کے اندر سندھی بھی شامل ہیں، اس کے اندر پنجابی بھی شامل ہیں، اس کے اندر اردو سپیکنگ مہاجر جو سارا کچھ اپنا وطن چھوڑ کے اس وطن کو بسانے کے لیے آگے اور اس وطن کی ترقی کی بنیاد ان لوگوں نے رکھی، وہ لوگ بھی شامل ہیں. یہ سب برابر ہیں، سب محبت کے قابل ہیں، یہ سب ایک گلدستہ ہے. ان کو تقسیم کرنے کی کوشش مارشاء اللہ نے اور ڈکٹیٹر نے، جنرل ضیاء الحق اسپیشل، انہوں نے ضرور کی. پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش مسلسل کی، توڑ بھی دیا ایک مرتبہ پاکستان، بنگال کو علیحدہ کر دیا، بنگالیوں کو علیحدہ کر دیا. اب جو باقی بچا کچا پاکستان ہے وہ ان لوگوں پہ. ان کے بارے میں یہ کہنا کہ اپنی ماں کی جہیز میں لے کے آئے ہیں وسائل،
اب میں جواب ان کی ماں کے بارے میں بھی کر سکتا ہوں، لیکن مجھے یہ میرے ایتھکس اجازت نہیں دیتے کہ وہ اپنی کیا کیا چیز جہیز میں لے کے آئے تھے اور آج کہاں ہے، اور کیسے پاکستانیوں کا دولت لوٹ کے پوری دنیا کے اندر امپائرز کھڑی کی ہوئی ہیں، جائیدادیں بنائی ہوئی ہیں، کاروبار بنائے ہوئے ہیں ان جرنیلوں نے، اور ان کے پروردہ سیاستدان جو ہیں وہ کس طریقے سے پوری دنیا کے اندر اپنے کاروبار کر رہے ہیں۔ پاکستان، ارے آپ نے اگر کچھ کرنا ہے تو پاکستان کے اندر کریں، یہاں پہ آ کے پاکستان کو بسائیں، پاکستان کو آباد کریں۔ یہاں پہ آپ جب بھی کرتے ہیں تو آپ مائنز اینڈ منرل بل پاس کرا کے، یا مائنز کے سیکٹر میں جو ہے لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں، اور پھر صحافی بٹھائے ہوئے ہیں جو لوگوں کو بتاتے ہیں جی مائنز میں انویسٹمنٹ آ رہی ہے۔ اور بھائی مائنز میں نہیں انویسٹمنٹ آتی ہوتی، انویسٹمنٹ کسی بھی پروڈکشن یونٹ میں آتی ہے، انویسٹمنٹ آتی ہے، یونٹس لگتے ہیں، پروڈکشن ہوتی ہے، اس کا ٹیکس ملتا ہے، لوگوں کو روزگار ملتا ہے، وہ چیز باہر جاتی ہے، سیل آؤٹ ہوتی ہے، اس پہ ٹیکس ملتا ہے۔ مائنز اور منرل آپ کے گھر کی چیزیں ہوتی ہیں، ان کو آپ نے خود سے ایکسپلائٹ کرنا ہوتا ہے اپنے ریسورسز سے۔ آج کی دنیا میں یہ کوئی 1930 یا 40 نہیں ہے، اب یہ ٹیکنالوجیز ہم خود حاصل کر سکتے ہیں، خود ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں۔ آپ 100 کی چیز 1 روپے میں بیچنا لگے ہیں، اور وہ بیچنے کے اوپر لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، الٹا صحافیوں کو بٹھایا ہوا ہے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے۔ خیر، یہ آج کی معروضات تھیں۔ ناظرین، آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی۔